बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एडवोकेट इक्यान शाह एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम आपके साथ एक अहम मौजू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करने चाह रहे हैं। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि अभी कुछ रोज़ कबल एक ऐसा वाक़या जो टोबा टेक सिंह के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरल हुआ और काफ़ी लोगों ने जो है वो उसको देखा। तो उसमें आज हम ये देखेंगे कि ये जो वाक़यात हैं ये पाकिस्तान में क्यों इस तरह के वाक़यात होते हैं और इनका तदारुक कैसे मुमकिन है। मैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको तारीफ़ कराता चलूँ अपने बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान हमारे शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल स्टेट कोर्ट। ये इस वक्त मुल्तान में मुकीम हैं और S&A लॉ एसोसिएट्स के रूह रवा हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 50,000 शहरों में इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं और अगर आप इनसे बिलमुशाफा मुलाकात करना चाहते हैं तो आप मुल्तान में इनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर जो हैं ये व्हाट्सएप पे भी मौजूद हैं, आप इनसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और अगर आपने बिलमुशाफा मुलाकात करनी हो तो फिर आप इनसे मुल्तान के अंदर जो है मुलाकात कर सकते हैं। मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ अपने नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान को, शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल स्टेट कोर्ट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर वेलकम टू द शो सर। सर वेलकम। सर कैसी तबीयत है आपकी, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक। सर रमज़ान कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है सर। चले माशाल्लाह। सर मुल्तान मौसम भी काफ़ी तब्दील हो गया सर वहाँ मुल्तान का। हाँ जी, बेहतरी मौसम में थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो हाँ जी पहले से चेंज हुआ है। सही। अच्छा सर, हम आज अब आपको इस बारे में मालूम है कि कुछ एक वाक़या है कैसा टोबा टेक सिंह के हवाले से जो है वो पेश आया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो ये वाक़या जो था ये बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या था। तो आपके पास चूँकि इसका मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन है तो आप बताइएगा कि ये वाक़या बुनियादी तौर पे क्या जो इसके असल हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं? जी शुक्रिया सर। ये इसके जो हकायक जो सामने आए और अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें ऐसी ऐसी बातें, खौफनाक बातें सामने आ रही हैं कि बंदा सोचता है कि क्या इंसान इस पस्ती पे भी गिर सकता है। और किसी शायर का एक शेर था कि हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सब वैशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। तो ऐसी सूरत हाल ना कभी कभी देखने को मिलती है और मेरी नज़र में ये जो दुनिया है ना ये बदतरीन और बेहतरीन लोगों का मजमुआ है और ना इसमें बेहतरीन होने की कोई हद है ना बदतरीन होने की कोई हद है। मतलब आपको लिमिट मुकर्रर नहीं कर सकते। ये मामला कुछ ऐसे हुआ कि एक वीडियो पहले तो सामने आई थी। उस वीडियो में ये मंजर था कि एक कोई लड़का है वो किसी खातून लड़की के ऊपर बैठकर उसका गला दबा रहा है और उसके बिल्कुल साथ वाली चारपाई पर एक आदमी मौजूद है और जो बंदा वीडियो बना रहा है वो कॉल पे भी किससे बात कर रहा है और उस आदमी से भी मुखातब है। तो बाद में जो खबर आई वो ये थी कि इनफैक्ट 22 साल की एक लड़की है मारिया। पहले मैं इस कहानी के सारे किरदार बता दूं। इसमें एक तो मारिया है जो कि मकतूला है, जो जिसको कत्ल किया गया, 22 साल की बच्ची है। दूसरा उसका वालिद है अब्दुल सत्तार, जो उस वीडियो में चारपाई पे बैठा हुआ है, वो उसका रियल फादर है। तीसरा उसका भाई फैसल है और फैसल वो भाई है जो कि गला दबा रहा है उस वीडियो में अपनी बहन का और उसको कत्ल कर रहा है। एक और जो शख्स जो वीडियो बना रहा है वो भी उस लड़की का सगा भाई है, उसका नाम है शहबाज। तो ये और एक और खातून उस वीडियो में नजर आ रही है, एक लम्हे के लिए नजर आती है, वो उस लड़की की भाभी है, वो इस शहबाज की बीवी है, उसका नाम है सुमेरा। तो ये टोटल किरदार है इस पूरी कहानी के। अच्छा, वीडियो सामने आई उसके बाद जो है अ, बात सामने आई कि लड़की का मर्डर किया गया। अब जो स्टोरी सामने आई वो ये है कि ये चक नंबर है 477, टोबा टेक सिंह का एक है इलाका, गांव आलोवाल उसे कहते हैं। और वहाँ 18 और 19 मार्च की दरमियानी शब का कोई ये वाकया है जिसमें उस बच्ची का मर्डर किया गया। और जो वीडियो बनाई है जिस भाई शहबाज ने,
اس نے یہ بتایا کہ یہ جو بچی تھی اس نے مجھے اور میری بیوی کو بتایا آ کے، جو بیوی سمیرا ہے اس کو بتایا آ کے کہ بھائی اور باپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جس پر اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس گیا، میں نے باپ سے شکایت کی، تو اس کے بعد باپ نے اور اس بھائی نے دونوں نے پلان کیا اس کو مارنے کا. اس لڑکی کو زبردستی کمرے میں لے گئے اور اس کے انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. اس کے بعد جب اس کو قتل کرنے لگے تو میں کمرے میں گیا، میری بیوی بھی، تو تب میں نے اس کو روکا، لیکن وہ نہیں رکے، اور میں نے پھر نا ٹیلی فون کال کرنے کے بہانے ویڈیو بنانی شروع کر دی. مطلب انفیکٹ وہ ویڈیو بنا رہا تھا لیکن کان کو فون لگایا ہوا تاکہ شک نہ پڑے، اور اپنے باپ سے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے اس کو ایسا نہ کریں. اس طرح کی صورتحال تھی. تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے روکا کیوں نہیں یا کوشش کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا جی ہمیں، اس کی بیوی نے بھی کہا کہ ہمیں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ آپ کے بچوں کو بھی مار دیں گے. تو اس طرح ہم خاموش رہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس بچی کو مار دیا گیا، اچھا ویڈیو میں آپ مزید دیکھیں گے کہ کتنا پرسکون ہے باپ بھی اور وہ بھائی بھی، کہ باپ کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل بھی نظر آتی ہے، جو وہ بعد میں جو ہے جب بیٹا قتل کر دیتا ہے تو باپ اس کو پانی کی بوتل دیتا ہے کہ تاکہ وہ پانی پونی پی لے اور سانس بحال کرے اپنے. تو یہ بھی اس ویڈیو میں بات نظر آتی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کو طبی موت قرار دینے کے لیے اس لڑکی کو باقاعدہ ہاسپٹل لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس کہ جی یہ بیمار کی طبیعت خراب ہے، اس کو دیکھ لیں. تو ڈاکٹر نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ تو مر چکی ہے. اب ڈاکٹر کو تو نہیں پتا کہ یہ کیوں مری ہے، کیا وجہ ہوگی. وہ نارملی جب کسی کو لے کے آتے ہیں مریض کو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہ اس کی نبض چیک کریں گے، وہ کہیں گے مر چکی ہے. تو اس کو لے کر آ گیا، اس کا دوا دفنا دیا اس کو. لیکن اچھا تب تک نہ تو اس شہباز بھائی نے کسی کو بتایا کچھ، نہ بھابھی نے بتایا کسی نے. مطلب یہ 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اس واقعے کو. 23 مارچ کو یہ ہوا کہ جو محلے دار تھے نا، اہل علاقہ جو تھے گاؤں میں، آپ کو پتا ہے سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، ان کا قریبی تعلق بھی ہوتا ہے. ان کو ڈاؤٹ تھا کہ یار یہ بچی بالکل صحت مند تھی اور اچانک ڈیتھ ہو گئی اس کی، کیونکہ ہم شاید گھر بھی آتی جاتی تھی. تو وہ انہوں نے کہیں پولیس کو اطلاع دی کسی نے کہ یہ ایک مشکوک ڈیتھ ہوئی ہے، اس کو دیکھیں ذرا. تو یا کسی نے درخواست دے دی کہ یہ قتل ہوا ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہوا، وہ اس پر ایف آئی آر درج ہو گئی. ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے وہ شہباز کے کہنے پہ، بھائی کے کہنے پہ درج نہیں ہوئی ہے، سمیرا بھابھی کے کہنے پہ درج نہیں ہوئی، نہ تب تک وہ ویڈیو آئی تھی. وہ جب ایف آئی آر درج ہوئی ہے، تفتیش شروع ہوئی ہے، تب یہ شہباز جو تھا اس کا بھائی یہ ویڈیو لے کے آ گیا. اس نے کہا جی کہ یہ واقعہ ہوا، یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور انفیکٹ جو ہے مجھے اس کیس کا مدعی بنایا جائے، میں مدعی بنوں گا کیونکہ میرے بھائی اور باپ نے قتل کیا، اور انہوں نے جو ہے نا الزام جو ہے یہ مجھے انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ جی آپ جو ہے ورنہ آپ کے بچوں کو ہی مار دیں گے، اس لیے میں نے روکا نہیں ان کو. خیر تفتیش جب شروع ہوئی اس پہ اریسٹ ہو گئے، وہ باپ بھی اریسٹ ہو گیا، عبدالستار اور فیصل بھی اریسٹ ہو گیا، چھوٹا بھائی جس نے مرڈر کیا تھا. آگے تفتیش میں فیصل صاحب نے الزام لگا دیا شہباز کے اوپر کہ اس کا اس میری بہن سے تعلق تھا، میرا نہیں تھا، اس نے کہا اس کا تعلق تھا. اچھا پھر پولیس نے جب تفتیش آگے بڑھائی ہے تو اس نے پھر دونوں کو گرفتار کر دیا. اب عبدالستار باپ بھی گرفتار، فیصل بھی گرفتار، شہباز بھی گرفتار، ویڈیو بنانے والا اس کی بیوی بھی گرفتار ہے، تاکہ معاملے کو دیکھا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پولیس نے کہا کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے، آپ کا کام ویڈیو بنانا تو نہیں تھا، آپ کا کام تو بہن کو مرنے سے روکنا تھا، اور نہ آپ نے بھائی سے جھگڑا کر سکتے تھے، 15 پہ کال ہو سکتی تھی، شور ڈال کے محلے دار بلا سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو یہ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انفیکٹ شہباز اور سمیرا بھی ملوث تھے. وہ ویڈیو صرف اس نے اس لیے بنائی ہے ہفتے ماہ تقدم کے طور پہ کہ فیوچر میں کہیں یہ مرڈر ثابت بھی ہو جائے تو میں ویڈیو کے بہانے اپنے آپ کو سیو کر سکوں کہ یہ ویڈیو جو ہے میں نے بنائی ہے، اور میں تو والد سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس نے نہیں چھوڑا، یہ چکر میں. تو اب اس وقت جو ہے وہ چاروں گرفتار ہیں، اور اس مرڈر کیس کو جو پنجاب پولیس ہے اس نے ہائی پروفائل جو مرڈر کیس ہے اس میں شمار کر لیا ہے، اور اعلیٰ سطحی جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو اس کیس کی اب تفتیش کر رہی ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ فیصل الزام لگا رہا ہے شہباز پہ کہ اس کے نجائز تعلقات تھے اس نے بہن کے ساتھ، اور شہباز الزام لگا رہا ہے فیصل کے اوپر کہ اس کے تعلقات تھے، جبکہ والد کا کردار اپنا بھی مشکوک ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس وقت کیس کی یہ صورتحال ہے اور لڑکی مرڈر ہو چکی ہے۔ سر اس میں اگر مطلب میں آپ سے یہ سوال اس حوالے سے کروں کہ آپ نے مطلب لاتعداد مطلب اب کے کیس ایسے ہیں جو آپ نے عدالتوں کے اندر جو ہے ان کو ان کی پیروی کی ہے اور ان کو کیا ہے، آپ کے تجربے کے مطابق جو ہے جو صورتحال ابھی آپ کے سامنے آپ نے دیکھی اور ساری آپ نے بیان بھی فرمائی ہے، تو آپ کا اس کے اوپر تجزیہ کیا ہے کہ یہ جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، تو آپ کا تجزیہ اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کس رخ کے اوپر یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ سر میرے ویسے تو انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن میری نظر میں یہ چاروں ملوث ہیں اس کے مرڈر میں۔ ٹھیک ہے۔ قتل کرنے والا بھائی بھی، باپ بھی، اور جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی، اور اس کی بھابھی بھی، کیونکہ جو ان کا رول تھا وہ تو ادا نہیں ہوا نا۔ ٹھیک ہے، آپ مطلب ایک کسی کو بچانا جب ہوتا ہے نا، اس کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ آپ 15 کال کرتے ہیں، شور ڈال دیتے ہیں، ہم صاحب بلا لیتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ انہوں نے میرے بچوں کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، تو پھر بعد میں جو ہے آپ، اچھا پھر اگر یہ واقعہ ایسے ہو بھی گیا تھا تو جیسے مرڈر ہو گیا تھا اس کے فوراً بعد وہ جا کے ویڈیو پیش کرتا اور ایف آئی آر درج کرواتا۔ مرڈر ہو رہا ہے 18-19 کی رات کو، اور جو ایف آئی آر ہوئی ہے 23 مارچ کو جا کے یہ میرے علم میں ہے کہ وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، تو اتنے دن خاموشی کیوں رہی؟ اس کا کام تھا، چلو اگر اس کی بات ساری درست مان لی جائے، پھر وہ چپ کیوں بیٹھا رہا؟ اس نے ایف آئی آر کیوں نہیں کروائی؟ تو میری نظر میں یہ چاروں جو ہے اس میں ملوث ہیں، اور کچھ فیملیز میں یہ مسئلہ ہے کہ وہاں گھٹیا ہونے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی لیول پر جا سکتے ہیں کسی بھی مسئلے میں۔ جی سر، آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ واقعہ جو تھا یہ تقریباً کوئی 18-19 مارچ کے درمیان ہوا اور پھر یہ 23 کو رپورٹ ہوا، اور آپ کا جو تجزیہ ہے اس کے بارے میں کہ اس وقت آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو 4 لوگ ہیں، جس میں ایک باپ، 2 بھائی اور اس کی ایک جو بیوی ہے ایک بھائی کی، یہ چاروں لوگ جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں۔ تو آپ اس کیس کو آگے بڑھتے ہوئے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کیس میں یہ آگے کس طرح کا یہ کیسے رخ اختیار کرے گا؟ سر رخ تو اختیار کیا کرنا ہے، اس کی تو باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، فراگنٹ کروایا جا رہا ہے، اور اس میں تو کچھ خاص ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں ایک چیز جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پہلی بچی نہیں ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں بچیاں ایسے مار دی جاتی ہیں اور دفنا دی جاتی ہیں، اور کسی کو کانوں پر خبر بھی نہیں ہوتی، اور لوگ طبعی موت سمجھتے ہیں۔ اس واقعے میں اگر کسی ہمسائے کو شک نہ ہوتا، وہ رپورٹ نہ کرتا، یا یہ ویڈیو نہ ہوتی، تو وہ لڑکی تو بیماری کے باعث مر گئی تھی اور دفن ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کئی خواتین ایسے، خاص طور پہ قبائلی ایریاز میں، دیہاتوں میں جو ہے ایسا ظلم موجود ہے۔ اور دوسری بات ایک اور ہے کہ پاکستان میں کتابوں میں قوانین کی حد تک عورتوں کو حقوق دے دیے گئے ہیں، اور مردوں سے زیادہ حقوق عورتوں کے ہیں۔ لیکن پرابلم یہاں آتی ہے کہ پریکٹیکلی جو ہے نا، عورت اس معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، مرد مضبوط طبقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور مرد جو ہے نا وہ عورت کے فیور میں جو قوانین ہے نا ان کو روند کے آگے نکل جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب کسی خاتون کو اس کی وراثتی جائیداد سے محروم کرنے کی 10 سال سزا ہے، مرد کو وراثتی جائیداد سے محروم کرے کوئی سزا نہیں ہے۔ تو لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی مرد کو سزا ہوئی ہو، انتقال وغیرہ منسوخ ہو جاتے ہیں سول کیسز میں۔ اچھا پھر غیرت کے نام پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ بہنیں ہی قتل ہوتی ہیں یا بیٹیاں قتل ہوتی ہیں، بھائی بھی کورٹ میرج کرتے ہیں، بھائی بھی لڑکیوں کو بھگا کے شادی کرتے ہیں۔ کبھی کسی بہن نے کبھی بھائی کو قتل کیا ہو اس غیرت کے نام پہ، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو یہ مسائل ہیں پاکستان میں، اس میں عورت۔ پھر دوسری بات، جب گھر کے لوگ ہی کسی بچی کو مارنے پہ آ جائیں تو اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ مطلب پولیس کو کہاں سے اطلاع ملے گی؟ بچی موجود ہے 22 سال کی، اس کو پکڑ لے باپ اور بیٹا، اور آپ جا کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور گلا دبا کے مار دیں، وہ کہاں سے کیسے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ تو یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ سزا دینے کے لیے تو موجود ہے،
وہ دے دے گا سزا، وہ بھی تب جب پتہ چل گیا. لیکن ہمارا سسٹم اس کو بچا تو نہیں پایا نا اس بچی کو. یہ مسائل ہیں جو کہ ہے اور ہمیشہ چلتے رہیں گے. نہیں سر، تو اس کے تدارک کے لیے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کس سطح کے اوپر ایسی آگہی ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہیں یہ مطلب یہ جعلیت ہے یا مطلب کیا آپ اس کو کہیں گے سر؟ سر دیکھیں، تدارک کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تدارک کے لیے آپ قانون بنا سکتے ہیں، وہ بنا لیں. لیکن تدارک، قوانین سے تدارک کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ قوانین تو بنے ہوئے ہیں. آنر کلنگ جو ہے نقابل راضی نامہ قرار دے دیا گیا ہے، بن گیا قانون. عورت کو محروم کریں گے، وراثتی اجازت سے 10 سال سزا رکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح عورت کی زبردستی شادی نہیں کرائی جا سکتی. وہ کرائیں گے تو اس کے لیے قابل سزا جرم ہے. اگر زبردستی اس کے گھر والے شادی کراتے ہیں، اس کی بھی 7 سال شاید سزا ہے، قانون میں موجود ہے. یہ سیکشن 498 ہے سر پاکستان پینل کوڈ جی کا جو. جی، اس میں موجود ہے. تو قوانین تو موجود ہے، لیکن وہ عورت جو ہے پاکستان میں ایک کمزور جو ہے طبقہ ہے، تو وہ دب جاتی ہے اس طاقت کے آگے. دیکھیں نا، گھر میں ہے تو اس میں بھائی باپ حاوی ہوتے ہیں. شادی ہو جاتی ہے تو شوہر حاوی ہوتا ہے. بوڑھی ہو جائے تو بیٹے حاوی ہوتے ہیں. ابھی ایک بیٹے کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، بیٹا اور بہو، اس عورت کا بیٹا اور بہو، اور مار رہے ہیں عورت کو، بوڑھی عورت کو. میں بھی آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی، اس میں بھی کبھی کریں گے لیکچر. ایک ویڈیو اس کی بھی آئی ہوئی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں یہ کچھ خاص ویڈیوز نے نا بڑا اثر ڈالا ہے پاکستانی معاشرے پر جو ہے. خاص طور پہ وہ ایک پہلے آئی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی، وہ ڈور سے گلا کٹنے کی ویڈیو. حالانکہ اس ویڈیو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کئی بار خبر ہم پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ آتا ہے کہ جی فلاں بندے کی، نوجوان کی ڈیتھ ہو، گلا ڈور لگنے سے، گلا کٹنے سے ڈیتھ ہو گئی. لیکن اب جب لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی، باقاعدہ گلا کیسے کٹا، کیسے خون کی دھاریں بہی اس کی، کیسے 1 سے 1.5 منٹ کے اندر وہ بندہ چلا گیا، تو اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ عوام پہ جو اس کا اثر ہوا ہے. اب لوگ موٹر سائیکلوں پہ بھی سیفٹی کے لیے مختلف جو چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ویڈیو کا ایک اثر، اپنا اثر پڑتا ہے، جو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد بھی ہوا. اچھا سر، اس میں ہمارے ناظرین کے لیے ایک چیز جو میں آپ سے مطلب اس موضوع پہ، یہ ویڈیو ایویڈنس جو ہے یہ الیکٹرانک ڈیوائسز کا، اس کے بارے میں ذرا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ عدالت میں جو ہے وہ ایڈمیسیبل کس طرح ہوتا ہے، اور اس کی کیا اس کی شرائط ہیں کہ جس پہ کوئی ویڈیو ہے جو اس طرح کی جو الیکٹرانک ڈیوائس سے کوئی ریکارڈنگ ہوئی ہے، چاہے وہ موبائل ہے یا کوئی کیمرہ ہے یا کوئی کچھ بھی ہے، تو عدالت میں اس کی جو ایڈمیسیبلٹی ہے وہ اس کے لیے کیا شرائط ہیں سر؟ سب سے پہلے تو 1984 میں بنا تھا قانون شہادت. پہلے ایویڈنس ایکٹ تھا، اس کو پھر زیادہ دور میں قانون شہادت میں کنورٹ کیا گیا تھا، چینج کیا گیا تھا. اس میں سیکشن باقاعدہ موجود ہے کہ جو جدید ڈیوائسز ہیں وہ مقدمات میں بطور ایویڈنس پیش کی جا سکتی ہیں. اس کے بعد اب باقاعدہ جو ہے سائبر کرائم ایکٹ کے جو جرائم آ رہے ہیں موبائل فون کے یا دوسرے کے، تو وہ ایکٹ آ گیا ہے، اس میں باقاعدہ سزا ہے. مطلب اس میں فیس بک وغیرہ پہ بھی اگر کوئی کسی کا آئی ڈی استعمال کرتا ہے یا نیگیٹو کمنٹ کرتا ہے، یا واٹس ایپ پہ کسی کو تصویر اس کی مرضی کوئی نیگیٹو تصویر مرضی کے بغیر بھیجتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ قوانین موجود ہے، تو بالکل ایڈمیسیبل ہے. فیملی ایکٹ میں بلکہ ترمیم اب کی گئی ہے 2015 میں پنجاب میں، کہ ویڈیو لنک کے ذریعے یا آڈیو لنک کے ذریعے آپ ایویڈنس بھی دے سکتے ہیں. تو یہ مختلف قوانین ہیں جن کے تحت جو ہے اختیارات ہیں عدالتوں کو، اور وہ قابل ادخال شہادت ہے یہ چیزیں. اچھا سر، یہ جو ابھی آپ نے اب ذکر کر رہے ہیں سر، یہ ڈوبا ٹیکسنگ والا جو آپ نے ابھی یہ بتائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ چیز جو ہے یہ مطلب دیہی علاقوں میں اس کا زیادہ مطلب استحصال ہوتا ہے خواتین کا، یا شہری علاقوں میں جو ہے زیادہ استحصال ہوتا ہے؟ سر یہ زیادہ تو دیہی علاقوں میں ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، لیکن شہری علاقوں میں بھی ہوتا ہے. بات تو لوگوں کی ہوتی ہے نا، کہ لوگ کی سوچ کے ہیں. اور تو اب دیکھیں نا، یہ لڑکی قتل کیوں ہوئی؟ لازمی کسی کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا، وہ چاہے سب کا تھا یا کسی ایک کا تھا، کوئی کسی نے کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہوگا.
اب مرڈر ہونے کی ریزن یہ تھی کہ جب اس نے شکایت کر دی جو سٹوری بتائی گئی ہے، تو پھر یہ سمجھ آ گئی کہ جی اس کو مارنا ہی بہتر ہے ورنہ یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن جائے گی۔ اسی طرح کئی بچے جو مرڈر ہو جاتے ہیں، ان سے زیادتی ہوتی ہے، وہ مرڈر قاتل کی نیت مرڈر کرنے کی نہیں ہوتی۔ وہ جب زیادتی کر بیٹھتا ہے نا بچے کے ساتھ، تب اس کو ہوتا ہے کہ یہ بچہ بتا دے گا میرے بارے میں، مطلب اگر اس بچے کی ایج اچھی ہے یا پہچان رکھتا ہے، تو اس لیے مرڈر ہو جاتے ہیں کہ تاکہ یہ کہیں بتا دے گا اور میں پھنس جاؤں گا، اس بہتر ہے اس کو مار دیا جائے۔ تو اس طرح بچے جو ہے مرڈر ہوتے ہیں زیادہ، اور خاص طور پہ یہ جو ریپ کے کیسز ہوتے ہیں یا بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز جو ہوتے ہیں، تو یہ ایک وجہ بنتی ہے۔ تو سر اس میں اب جیسے یہ آپ نے ایک چیز اس میں یہ فرمائی کہ یہ واقعات جو ہیں یہ کوئی ایک دن کی یا کوئی ایک دفعہ کی یہ بات نہیں ہے، یہ آئے روز اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ اس طرح دیہی علاقوں میں ہوتے رہتے ہیں، اور رپورٹ بھی نہیں ہوتے، اور اکثر کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ایسے کوئی واقعات ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس ولاگ جو ہے ہمارا، اس کے توسط سے یہ ناظرین کو یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسے معاملات ہیں تو خواتین جو ہیں وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ان کے پاس کیا مواقع یا راستے موجود ہیں؟ دیکھیں، اگر تو موبائل فون ہے آپ کے پاس، تب تو آپ جو ہے وہ ایپ، پولیس ایپ موجود ہے، اس پر میسج کر سکتے ہیں، لوکیشن چلی جاتی ہے آپ کی۔ اور اس کے علاوہ ابھی ایک واقعہ لاہور میں ایک خاتون کو کڈنیپ کیا گیا تھا، تو اس نے جو لائیو لوکیشن شوہر کو سینڈ کر دی فوری طور پہ، جب اس کو گاڑی میں ڈالا نا لوگوں نے، جو بدماش تھے یا ڈاکو تھے جو بھی تھے، تو اس نے لائیو لوکیشن سینڈ کر دی شوہر کو، اور موبائل جو اس نے سیٹ کے نیچے پھینک دیا۔ تو وہ اب جیسے جیسے وہ گاڑی جا رہی تھی، وہ لائیو لوکیشن شوہر کے پاس چلی گئی، پولیس دیکھ رہی تھی کہ گاڑی کہاں پہ ہے، وہ آگے جا کے گاڑی کو روک لیا انہوں نے اور گرفتار کر لیا۔ تو اس طرح کی جدید جو ٹیکنالوجی ہے نا، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اس کیس میں جو آیا ہے کہ وہ بچی گھر میں ہے، اس کو پکڑ لیں گے، جا کے مار دیں گے، وہ کہاں سے موبائل فون استعمال کرے گی؟ ویسے یہ پاسبل ہے کہ آپ کے پاس موبائل فون ہے، اگر آپ اس طرح کے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سر خاص طور اگر پہ لوکیشن کو۔ نہیں نہیں سر، دیکھیں اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسے منظر کشی جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کہہ لیں یا پروپوزیشن کہہ لیں، کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیغام جو ہے یہ اس طرح پہنچے کہ ایسی اب خواتین ہیں، چاہے وہ مطلب کوئی بھی عمر ہو، میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بچی ہے یا مطلب کوئی 18 20 22 سال کی، بات یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ کسی کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے یا اس کو استعمال نہیں کرنا آتا، اور وہ مطلب کوئی تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، اور وہ کسی دیہی علاقے میں رہ رہی ہے، تو اس کو اپنے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو مطلب اپنے ارد گرد میں جو ہے وہ کون سی ایسی آپ یہ سمجھیں کہ کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کے کرنے سے یا کہیں پہنچنے سے یا کہیں کمپلینٹ درج کروانی ہے یا کچھ مطلب کس حوالے سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف گارڈ کر سکتی ہے؟ سر وہ تو اپنے کسی قابل بھروسہ رشتہ دار کو بھی بتا سکتی ہے کہ میرے ساتھ گھر میں یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ماموں ہے، چچا ہے، کسی کو بتا سکتی ہے، وہ پولیس کو جا کے اطلاع دے سکتی ہے۔ لیکن یہاں بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کر لے تو اس کے بعد رہنا تو اس نے پھر گھر میں، اپنے گھر میں آ کے وہ کہاں رہے؟ یا تو دارالعلومان چلی جائے، پھر وہاں پڑی رہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا آسان نہیں ہے یہ سب کچھ۔ صحیح سر، یہاں پہ آپ نے مطلب اس حوالے سے یہ جو واقعہ اس طرح ٹوبا ٹیک سنگھ میں، یہ تو خیر مطلب انہوں نے جان سے مار دیا، لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ اب جس طرح وراثت کے حقوق کا آپ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی محروم کرتا ہے کسی کو تو وہ یہ سیکشن 498A ہے پاکستان پینل کوڈ کی، کہ وہ 10 سال سزا بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے اور دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو اگر یہ قانون بھی موجود ہے اور یہ سارے معاملات اس طرح کے ہیں، تو آج اس 2024 کے اندر جو ہے یہ معاملات ابھی صرف کتابوں تک ہی محدود ہیں؟ نہیں، کیسز ہوتے تو ہیں، لیکن بہنیں پھر بہنیں ہوتی ہیں، بھائیوں پہ جان دیتی ہیں، تو وہ دیوانی کیس تو کر دیتی ہیں، تو وہ نہیں سمجھتی کہ وہ بھائی کے خلاف FIR درج کروائیں اور وہ جیل میں جائے۔ تو لیکن کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو قانون بہرحال موجود ہے، FIR ہو سکتی ہے، جرم بھی موجود ہے،
ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے کیسز میں عدالتوں کو رعایت نہیں دینی چاہیے بالکل بھی کسی بھی قسم کی، ٹھیک ہے، خاص کیسز جو ہوتے ہیں آنر کلنگ جو ہے اس میں خاص طور پہ، کیونکہ پہلے ہوتا تھا ایک بھائی نے مار دیا، باقی وارث بن گیا، انہوں نے معاف کر دیا اس کو، ٹھیک ہے، جو وارث اس کے ہوں گے، تو اب وہ چیز ختم ہے، اب تو آنر کلنگ بھی ایک قتل ہی ہے، سادہ قتل جو کہ قتل ہوتا ہے، نان تو کمپاؤنڈ سر، ہاں جی ڈان کمپاؤنڈ، نان کمپاؤنڈ سر. ہاں جی میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو گفتگو ہے یہ اس حوالے سے، یا آپ سمجھیں کہ اس آگہی کے لیے اس طرح کے کہ یہ واقعات جو ہمارے معاشرے میں آئے روز اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، تو اس میں خواتین کو بھی بہرحال ویجیلنٹ رہنے کی یا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کہ وہ اب جیسے جدید ٹیکنالوجی ہے، کوئی موبائل ہے، اس کی ایپ ہے، یا اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو مطلب ان کو استعمال کرنا آنا چاہیے، اور اپنی سیفٹی کے لیے پنجاب پولیس جو ہے اس نے ایک ایپ بھی جو ہے وہ گوگل یہ پلے اسٹور جو ہے اس کے اوپر اویلیبل ہے، جس سے آپ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں اور اپنے سیفٹی جو ہے وہ اس کو بھی کر سکتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آج کے اس وقت کے لیے جو ہمارے بڑے قابل احترام مہمان شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، انہوں نے ہمیں یہ وقت دیا کہ جس کے اندر ہم نے یہ معاشرے کا یہ والا پہلو کہ جب انسان پستی میں گرتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد باقی نہیں رہتی. اس میں ہم یہ بتاتے چلیں کہ ایک ہمارا ایک اور بڑا اہم موضوع ہے کہ مرد جو ہے وہ دوسری شادی کیوں کرتے ہیں. وہ ہم ایک اور نئے جو ولاگ ہے اس کے اندر اپنے اس موضوع کا جو ہے وہ احاطہ کریں گے. تب تک کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے اپنا جو ولاگ ہے، میں چاہوں گا کہ شہباز مرتضی انصاری صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا پیغام دیں. پیغام سر میرا یہی ہے کہ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا یا بہنیں ہوتی ہیں، تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ ہم ان کو ان کے حقوق دیں، ان کی خواہشات کا احترام کریں، ٹھیک ہے. تو یہ نہ کہ ان کے ساتھ اس قسم کا گھناؤنا یا گھٹیا جو ہے یہ سلوک کیا جائے یا ان کا مرڈر کیا جائے. بچوں سے بعض دفعہ اس کیس کی بات نہیں کر رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں سے بعض دفعہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس قسم کی سخت ترین جو ہے سزائیں دے دی جائیں، جیسے غیرت کے نام پہ لوگ قتل کرنے چل پڑتے ہیں. خود ایسے لوگ 4 شادیاں کیے پھرتے ہیں، کئی جو ہے گرل فرینڈ بنائے پھرتے ہیں، اور وہ ادھر ان کی غیرت اتنی تیز جاگتی ہے، ٹھیک ہے. اور حتیٰ کہ اکثر جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں نا، اس میں وہ کزن وغیرہ آگے آگے ہوتے ہیں مارنے میں، جن کو اس نے لڑکی نے انکار کیا ہوتا ہے رشتے سے، ٹھیک ہے. تو وہ سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں اشتل دینے میں، بڑھاوا دینے میں کہ جی غیرت ہماری علاقے میں گئی اور فلاں گیا. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اور جو ہے نا، کیونکہ غلطی آپ ایک لمحہ ہوتا ہے نا جس میں آپ آفینس کرتے ہیں، لیکن سزا ایک لمحے کی نہیں ہوتی. بالکل بس یہ ذہن میں رہنا چاہیے. بالکل درست، بالکل درست. نہیں، بہت خوب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ چیزیں جو جس طرح بھی ہمارے جو بڑے قابل احترام مہمان شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل اسٹیٹ کورٹ، انہوں نے اس چیز کو کوٹ کیا کہ جو اوفینس ہے، جو جرم ہے، وہ تو ایک ہی لمحے کا ہوتا ہے، لیکن جو سزا ہوتی ہے وہ پھر ایک لمحے کی نہیں ہوتی. یہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور میں اسی خوبصورت بات کے ساتھ جو آج اپنے اس ولاگ کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ اپنی رائے کا اظہار اس ولاگ کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی آپ ویڈیو کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں آپ ضرور پوچھیے گا. اگلے ولاگ تک کے لیے اپنے اس میزبان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اکیان شاہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ مرد دوسری شادی کیوں کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک علیحدہ سے ولاگ کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.